बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। एहतसाब का अमल इस मुल्क में इतना मुतनाज़े क्यों हो गया है? इसकी एक वजह तो ये है कि नैब का जानिबदाराना रवैया है, लेकिन एक और अहम वजह यह भी है कि अदालती फैसलों और अहकामात को जिस अंदाज से यह हुकूमत अपनी कामयाबी बनाकर पेश करती है और एक रिवायती मौका परस्त सियासतदान की तरह इसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करती है, इससे ये सारा प्रोसेस सिर्फ मशकूक नहीं होता बल्कि इदारों के इरादों पर सवाल भी उठाए जाते हैं। आज इस बात का नोटिस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के मौजूद चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस साकिब निसार ने हुकूमत पर इंतहाई बरहमी का इजहार करते हुए वजीर दाखिला जनाब शहरयार आफरीदी को कहा कि हमने जवाब गुजारों को GIT रिपोर्ट पर जवाब दाखिल करने का कहा और हुकूमत ने इनका नाम ECL में डाल दिया। GIT ने एक चिट्ठी लिख दी तो किसी ने इस पर जहन इस्तेमाल नहीं किया। GIT कोई आसमानी सहीफा नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने हिदायत की कि मुकदमे के हवाले से हुकूमत और दूसरी तरफ के लोग बयानबाजी से गुरेज करें। अगर हमने किसी का कमेंट पकड़ लिया तो कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने GIT रिपोर्ट को ताहाल तौसीक नहीं दी और सारी काबीना और वकला GIT रिपोर्ट पर तबसरे कर रहे हैं। इनका इस सारे मामले से क्या ताल्लुक है? इस मामले पर अपना रद्द अमल देते हुए आज वजीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी कहा कि हमने कब किसी को चोर डाकू डिक्लेयर किया है। 24 दिसंबर को यानी अब से ठीक एक हफ्ता कबल यही जनाब फवाद चौधरी और मोहतरम शहजाद अकबर साहब इस GIT रिपोर्ट को अपनी सियासी फखरिया पेशकश के तौर पर कुछ यूं बयान कर रहे हैं। GIT रिपोर्ट के बाद हुकूमत ने इस पर इस हद तक सियासत की कि आज जनाब चीफ जस्टिस को यह वजाहत करना पड़ी कि यह तासुर दिया जा रहा है कि यह कार्रवाई किसी के कहने पर की जा रही है। यह कार्रवाई किसी के कहने पर नहीं हो रही बल्कि मामलात सामने आने पर हम यानी सुप्रीम कोर्ट ज़मीर के मुताबिक काम कर रहे हैं। न सिर्फ ये बल्कि गुज़िश्ता हफ्ते से हुकूमती जमात की जानिब से एक नया सियासी भौचाल पैदा करने की कोशिश की गई जिससे हुकूमती अराकीन मुख्तलिफ अंदाज में एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत को गिराकर वहां भी PTI की हुकूमत कायम की जाए। GIT के अंदर आज ये साबित हो गया कि इनकी नीयतें साफ नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज ये डिमांड कर रही है कि चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह फौरी तौर पर इस्तीफा दें। उसके साथ साथ इनको हम ये पैगाम भी देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबे सिंध के अंदर हुकूमत बनाने जा रही है। हम इस मिशन के ऊपर निकल चुके हैं कि इस करप्ट टोले को जिसने इस सूबे को बर्बाद किया है हम इनका खात्मा करेंगे। हम ये इंतज़ार नहीं कर सकते कि ये 5 साल अपना पूरा करें, ये इंतज़ार अब नहीं किया जा सकता। जो रास्ता इख्तियार किया जा सकता है वो हम रास्ता इख्तियार करेंगे और इनकी हुकूमत को अब हम गिराएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि 15-16 लोग तो मैं राब्ते में हूँ डायरेक्टली। अभी तक तो ये लोग जेल में नहीं गए और 22 क्रॉस कर चुके जो राब्ते में है। क्या पता है 50 हो जाए। इसके जवाब में जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आसिफ जरदारी अगर इशारा करें तो वफाकी हुकूमत एक हफ्ते की मेहमान है। ओके, उनको मैथ भी नहीं आता है। मेरे पास सिंध में 99 सीट्स है सिंध असेंबली में, उनको मेरा तकरीबन 49 MPs को तोड़ना पड़ेगा। ये ख्वाब उनका कभी भी हकीकत में नहीं बदलेगा। सदर जरदारी एक इशारा दे, हम इनको हुकूमत को एक वीक में गिरा सकते हैं। देखना यह है कि दोनों में से किसके दावे में ज्यादा दम है। क्या वफाकी हुकूमत गिराने के लिए सिर्फ आसिफ जरदारी साहब का ही इशारा दरकार है? क्या तहरीक इंसाफ सिंध में इतनी मकबूल है कि पीपल्स पार्टी की अक्सरियत को चैलेंज कर सके? इस सारे अमल में मुस्लिम लीग नून का किरदार क्या होगा? ये भी देखेंगे कि वज़ीर आला सिंध को GIT के इल्जामात की रोशनी में इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इस मामले पर पीपल्स पार्टी माजी में अपना एक मौक़िफ़ रखती रही है। एक और अहम सवाल ये भी आज के प्रोग्राम में उठाएंगे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो एहतसाब की सबसे बड़ी दाई है, असगर खान केस पर तकरीबन मुंह छुपा रही है। ऐसा क्यों है? इन तमाम मामलात पर आज के अपने इस पैनल में डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, फॉर्मर डिप्टी स्पीकर भी हैं, मरकजी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हमायूं अख्तर खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ।
ہیز اے گریٹ منسٹریل ایکسپیرینس, بہت کچھ جانتے ہیں, سیاست کتنی میچور ہونی چاہیے اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں, لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے, ان کے مشورے شاید ان کی اپنی جماعت آج کل سن رہی ہے یا نہیں, اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب مجھے تھوڑی دیر میں جوائن کر رہے ہیں, مرکزی رہنما پاکستان مسلم لیگ نون. ابھی ہم کوشش کرتے ہیں انہیں ٹیلی فون پہ لے لیں, کچھ دیر میں وہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر لیں گے. بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا. سب سے پہلے آج جو کچھ حالات رہے سپریم کورٹ کے اندر, ایک بات ویسے ہمایوں صاحب I must start with you کہ پتہ نہیں اس گورنمنٹ کی جو ریئلائزیشن ہے وہ اتنی لیٹ کیوں ہوتی ہے. یہ جو ECL میں ڈالنے والا پروسیس تھا, سارا کام تھا, اب obviously یہ کیبنٹ کی سٹیج پر ہوا ہے. آپ خود بھی, میں نے شروع میں بھی کہا, آپ کو منسٹریل ایکسپیرینس بھی ہے, آپ نے حکومتیں کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے بہت سو کو, آپ حکومتوں کا حصہ بھی رہے ہیں. یہ فیصلہ کیا درست تھا کہ JIT کی رپورٹ آ گئی اور آپ نے ون فائن ڈے بلا لیا کیبنٹ کو اور سارے 172 لوگوں کو ECL پہ ڈال دیا؟ واز اٹ اے وائز ڈیسیژن آپ کے نزدیک کہ نہیں؟ میں یہ منیب کیسے جرت کر سکتا ہوں کہ پوری پاکستان کی کابینہ کو میں کہوں کہ وہ ڈیسیجن وائز نہیں تھا. اچھا, یہ رول PMLN کی حکومت کے دوران بنا تھا کہ ECL کے فیصلے, اور بڑا اچھا یہ میرا خیال رول تھا کہ کابینہ پاکستان کی کرے گی, ورنہ یہ انٹیریئر منسٹری مختلف اداروں کے کہنے پہ یا عدالتوں کے کہنے پہ یہ ڈالتی تھی ECL پہ. اب یہ ایشو کابینہ کے سامنے آیا. اب ایک بات, حالانکہ یہ اللیجڈ چارجز ہیں JIT میں, لیکن ان کی سیریسنس کا شاید ہمیں اتنا معلوم نہ ہو. جو شاید کابینہ کو انفارمیشن دی گئی اس کے مطابق پاکستان کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا. اب اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ صحیح فیصلہ تھا یا غلط فیصلہ تھا. ویسے بڑی دلچسپ بات ہے ہمایوں صاحب کہ میں دوبارہ کہوں گا, آپ جیسی شخصیت جس کو حکومتی تجربہ بھی ہے, وزارت کا تجربہ بھی ہے, ابھی آپ نے خود کہا آپ جرت نہیں کریں گے کہ آپ کابینہ کے فیصلے کو ان وائز کہیں کہ آپ کہیں وہ وائز, بٹ آپ کہہ رہے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا, آپ کچھ بھی نہیں کہیں گے. یو ڈونٹ ہیو اے پوزیشن آن دس, یو ڈو ہیو اے پوزیشن آن دس. دیکھیں مائی پوزیشن ہیز ٹو گو ود مائی پارٹیز پوزیشن. ناؤ جرت اس سینس میں کہ وہ پاکستان کی کابینہ ہے, دیٹ از یہ پاکستان کا سب سے بڑا پولیٹیکل فورم ہے, اور اس کا کلیکٹیو فیصلہ جب ہوتا ہے, کلیکٹیو فیصلہ, تو اس فیصلے کے بعد پھر آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ فیصلہ صحیح تھا غلط تھا. ایک قسم کی ان کی سینکٹیٹی ہوتی ہے کہ یہ اس کابینہ کا فیصلہ ہے. اچھا کنڈی صاحب, ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب معاملات سامنے آ گئے JIT کی, چلے فائنڈنگ تھی, آج سپریم کورٹ میں بھی حکومت کے کافی, میں یہ کہوں اگر حکومت پہ شدید تنقید کی گئی اور برہمی کا اظہار کیا گیا معزز جج صاحبان کی طرف سے, خاص طور پر جناب چیف جسٹس کی طرف سے. وہ جو پاس ہے جناب فواد چودھری صاحب کے پاس سندھ جانے کا, وہ اب کسی اور کو مل جائے گا یا پیپلز پارٹی کے پاس ہی رہے گا؟ وہ کوئی آپ نے پتہ کیا کیا فیلڈنگ لگائی تھی فواد چودھری صاحب نے, کتنے بندے توڑ لینے تھے انہوں نے آپ کے؟ کیونکہ وہ آج بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وہاں کے لوگ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں آصف زرداری صاحب سے اور پیپلز پارٹی کی بری قیادت سے, بری گورننس سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں منیب, باتیں کرنا تو بہت آسان بات ہے کہ وہ آ رہے تھے, اور خیر وہ منسٹر کسی وقت ان کی علاقے کی جماعت کے لوگ وہاں پر ہیں, وہ آ سکتے ہیں, میٹنگز کر سکتے ہیں, لیکن ان کے وزٹ کو ایک ایسا پکچر دی گئی کہ شاید وہ جو ہے وہ وائسرائے بن کے شاید سندھ حکومت بندے توڑنے آ رہے ہیں, وہ آ رہا ہے. لیکن سچ ایسی کوئی بات نہیں تھی. اس طرح اگر آپ دیکھیں کہ میں نے بھی میڈیا پہ دو دن پہلے ہم نے بات کی, اور اگر آج چیئرمین بلاول نے بھی وہی بات کی ہے کہ PTI کی بھی ایسے MNAs ہیں کہ جو اس حکومت سے تنگ ہیں اور ہم سے رابطے میں بھی ہیں, لیکن اگر ہم اس چیز کو فروغ دیں کہ ہم ایک دوسرے کی حکومتیں گریں اور ممبران توڑنے کی وہ بات کریں, اور وہی ہم 80s کی پالیٹکس میں چلے جائیں چھاگا ماگا والی پہ, تو میں نہیں سمجھتا کہ پالیٹکس میں ایک اچھا باب کھلے گا. اس میں یہ ہے کہ اگر ان کے پاس اگر جمہوری طریقہ ہے عدم اعتماد کرنے کا, ان کے پاس مینڈیٹ ہے اور وہ کر سکتے ہیں تو بالکل آئیں کریں, لیکن میں نہیں سمجھتا کیونکہ ان کی جو سندھ کا جو چیپٹر ہے وہ بڑی خواہش مند ہے کہ کس طریقے سے وہ حکومت میں آ جائیں, جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ آ سکتے ہیں. بلاول صاحب بات کرتے ہیں کہ زرداری صاحب کے اشارے کا انتظار ہے, ہم وفاقی حکومت گرا سکتے ہیں اگر وہ اجازت دیں. وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کیسے گرا سکتی ہے؟ وہ آج فواد صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کے والد نہیں گرا سکے تو آپ کیسے گرائیں گے, اور کوئی میتھڈ تو ہوگا نا, کیسے گرا پائیں گے؟ دیکھیں منیب, میری میٹنگ خود ہوئی ہے, 10 سے 12 مہینے کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی ہے, اور وہ اس حکومت سے تنگ ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہمارا 40 ممبر کا گروپ ہے جو ہم اس حکومت سے تنگ ہیں. میں 2 دن پہلے بھی میڈیا پہ کہا اور میں بھی آج کو کہہ رہا ہوں کہ وہ تنگ ہیں.
اور جہاں تک بلاول صاحب کی بات ہے چیئرمین صاحب کی، جو انہوں نے پارلیمنٹرین کے پریزیڈنٹ پاکستان پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے متعلق بات کی ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ بات کی ہے مفاہمت کی، کہ مفاہمت ہونی چاہیے، اس طرح کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے، وہ اس حوالے سے بات کی ہے۔ اگر وہ پی ٹی آئی اس کی لیول کی پالیٹکس کرتی ہے اور وہ سندھ میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو اس طرح مرکز میں بھی ایم این ایز کافی تنگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ حکومت، اور ان کی تو حکومت 6 ممبرز پہ کھڑی ہے، ان کی اپنی اتحادیوں کی آپ روزانہ دیکھیں کس قسم کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں، تو ان کی تو اپنی حکومت جو ہے بہت کم ووٹوں پہ کھڑی ہے، جا کے دوسری حکومتیں مطلب آپ صرف محض یہ ریکنسیلیشن کو مدعا بناتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کا مینڈیٹ خراب ہو، کسی کی حکومت گرائے، لیکن ہمارے صاحب دیٹ برنگز می ٹو another پوائنٹ کہ یہ جے آئی ٹی رپورٹ آ گئی، ٹھیک ہے، چلے اب ای سی ایل والی بات آپ نے کہا وہ پاکستان کی کابینہ کا فیصلہ ہے، fair enough, I know, understand your position, it's a tough one to answer, but یہ بھی بات ہے، آپ نے خود کہا وہ alleged ساری باتیں ہیں، الزامات ہیں، حکومت کا law should take its course، کرتا رہے کام، سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلے آتے رہیں، حکومت کے 2 وزراء کو کیا پڑ جاتی ہے کہ ایوری ناؤ اینڈ دین جب کوئی فیصلہ آتا ہے 2 وزراء بیٹھ جاتے ہیں پریس کانفرنس کرنے کے لیے، یہ فیصلے کے اندر لکھیں چلے فائن، فیصلہ ایک فائنل سٹیج ہوتی ہے، کسی بھی عدالت سے آ جائے، کوئی بری ہوتا ہے، کوئی کنوکٹ ہو جاتا ہے، پر جے آئی ٹی رپورٹ کو بیٹھ کے جب 2 کیبنٹ کے ہی ممبران، ایک معاون خصوصی، ایک فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن بیٹھ کے ڈسکس کریں گے، what good does it bring to the government؟ آج فائدہ کیا ہوا جب حکومت کی اپنی اتنی سبکی ہو جاتی ہے اینڈ میں؟ دیکھیے باتوں کا میں جواب دوں، دیکھیے کنڈی صاحب صحیح فرما رہے ہیں، ان سے لوگ گلے شکوے کرتے، دیکھیے پرائیویٹلی ہم بڑی اسمبلیز میں رہے ہیں، کنڈی صاحب خود رہے ہیں، لوگ آپس میں بیٹھ کے ایک گلے شکوے اپنی پارٹیوں کے بارے میں کرتے رہتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگلے دن وہ فارورڈ بلاگ بنا کے چھلانگ مار کے دوسری طرف چلے جائیں گے۔ دیکھیے دوسرا یہ بات ہے کہ اس میں کوئی موقع عام طور پہ سیاست میں کچھ دن پہلے پی ایم ایل این نے ہمیں کہا تھا کہ وہ ہماری پنجاب میں حکومت کے خلاف کارروائی کریں گے۔ سیاست میں پارلیمانی نظام میں کوئی موقع نہیں دیا کرتا جب وہ محسوس کریں، اگر ہماری پارٹی نے محسوس کیا اور فواد چودھری صاحب حالات کا جائزہ لینے گئے ہیں کراچی، تو ان کو انفارمیشن ملی ہوگی اپنے کولیگ سے، اپنے ایم این ایس سے، اپنے ایم پی ایس سے، اپنی پارٹی کے عہدیداران سے کہ بھائی ادھر کچھ گڑبڑ ہمیں لگ رہی ہے۔ وہ تو پولیٹیکل کچن منیب، آپ کے ہاؤس کے اندر بھی گڑبڑ لگ رہی ہے، وفاق کے اندر بھی۔ پولیٹیکل کچن جو ہوتا ہے وہ بڑا ہاٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی ایک دوسرے کو موقع نہیں دیتا، آپ ریکگنائز کرتے ادھر ہیں یہ بات بیسٹ بیہیویئر پہ کام نہیں چل رہا ہوتا۔ آپ یہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ، کنڈی صاحب بھی ٹھیک فرما رہے ہوں گے کہ اگر کہا کہ آپ کے کئی ایم این ایز بھی آپ کی قیادت یا پی ٹی آئی کی گورننس سے تنگ ہے اور وہ رابطے میں پی ٹی آئی، میں نہیں سمجھتا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ محفل میں شاید گلے شکوے ہوتے ہوں، میں سمجھتا ہوں ہمارا اس وقت کی اسیسمنٹ ہے سندھ میں شاید حالات جو ہیں وہ اس سے آگے جا چکے ہیں، اور اس لیے بطور ایک سیاسی پارٹی ہمیں جا کے ان کا جائزہ لینا چاہیے اور جا کے دیکھیں کہ ہم آئینی اعتبار سے آئینی طور پہ اگر کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ بٹ ہمایوں صاحب، آپ کی پارٹی کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ اب استعفیٰ چاہ رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب کا، اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب ابھی تو آپ نے خود کہا الزامات ہیں، الزامات پہ لوگوں کے استعفے لیں گے؟ بالکل اسی طرح جس طرح پیپل پارٹی نے نواز شریف صاحب پہ جب الزامات لگے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب استعفیٰ دیں، تو اب ہم ان کو کہہ رہے ہیں ہم نے ایک ہائی مورل گراؤنڈ بھی سیٹ کیا ہے، ہمارا بابا روان صاحب ابھی ریفرنس ہے، پتہ نہیں وہ قصوروار ٹھہرائے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، ان کو اپنی ایڈوائزرشپ چھوڑنی پڑی، اعظم سواتی صاحب پتہ نہیں قصوروار ٹھہرائے جائیں گے کہ نہیں، ان کو اپنی وزارت چھوڑنی پڑی۔ ہمایوں صاحب، اگر یہ سٹینڈرڈ ہے، بڑی اچھی بات ہے، فرینکلی بڑی زبردست بات ہے، لیکن اگر یہی معیار ہے تو پھر ڈیفینس منسٹر کو چاہیے وہ بھی استعفیٰ دیں، پھر خیبر پختونخوا کے سی ایم کو چاہیے وہ بھی استعفیٰ دیں، پھر عاطف خان صاحب کو چاہیے وہ بھی استعفیٰ دیں۔ ہاں مطلب خود پرائم منسٹر کی بات وہ مودی صاحب نے کر دی۔ منیب، اگر آپ کو پتا کہ نیب میں ایک انونیمس لیٹر بھی جا سکتا ہے، کوئی بھی ایک ریفرنس بھیج سکتا ہے، اب یہ کرائٹیریا کہ نیب کو جس دن کو چٹھی مل گئی وہ تو ہر کوئی ایک دوسرے کے خلاف چٹھیاں بیچ کے اس کو کہے چلو بھی اب دیکھیے نوعیت کہہ رہی ہے کہ جے آئی ٹی کون سا آسمانی الزام کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ایک خاص سٹیج تک جب بات جائے اور کوئی سپریم کورٹ کے کہنے پہ جے آئی ٹی بنے یا کوئی انویسٹیگیشن ہو یا ریفرنس بن جائے، اس صورت میں استعفیٰ ڈیمانڈ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، اچھا یہ that's what you think، بٹ میں رانا صاحب نے ہمیں جوائن کریں، رانا صاحب آپ کے پاس آنے سے پہلے کچھ باتوں کا حوالہ ہمایوں اختر خان صاحب نے دیا۔ جب پینما کی جے آئی ٹی بنی تھی، رپورٹ آئی
اور اس کے بعد آج کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون دفاع کر رہی ہے پیپلز پارٹی کا، لیکن پیپلز پارٹی کا موقف رہا کیا ہے جے آئی ٹی رپورٹ کے حوالے سے؟ وہ بھی رپورٹ تھی جس کی فائنڈنگز تھی، کنوکشنز تو بعد میں ہوئی، لیکن اس وقت پیپلز پارٹی کے رہنما کیا فرماتے رہے پی ایم ایل این کی قیادت کے حوالے سے؟ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ ظالم چیز ہے وقت اپنے آپ کو دہرا دیتا ہے۔ کنڈی صاحب بریف کامنٹ آن دس، آج کیسے فرق ہو گیا؟ جے آئی ٹی، یہ بھی جے آئی ٹی ہے، یہ بھی الزامات ہیں، یہ بھی فائنڈنگز ہیں، سپریم کورٹ میں معاملہ ہے، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے آپ کے سی ایم استعفیٰ دے دیں، آپ کہتے ہیں نہیں دینا، الزامات ہیں۔ دیکھیں سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہے، جب سپریم کورٹ سی ایم کو خدا خاص سزا دے گی یا کس کو دے گی بالکل استعفیٰ دیں گے۔ اس سے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی ریزائن کرے، سی ایم کے بھی ریزائن کرے، سی ایم پنجاب بھی ریزائن کرے۔ ان کی آدھی کابینہ جو کہ چور ہے، جس کو خود ڈکلیئر کیا عمران نے خود کہا تھا کہ فلاں شخص ڈاکو ہے، نہیں وہ معافی مانگ چکے ہیں، وہ پاک پتن والے ایشو پہ سی ایم پنجاب معافی مانگ چکے ہیں۔ عمران خان صاحب نے خود کچھ لوگوں کو متعلق کہا تھا یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، انہی کو عہدے دے دیے نا۔ اب بات یہ نا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کبھی پی ٹی آئی میں تھے، کبھی پیپلز پارٹی میں تھے، آج پی ٹی آئی میں ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں وہ تلخ یادیں ماضی کی۔ یہ منیب، یہ ہماری سیاست کے ایک ڈائمنشن ہے، اور افسوس کا وہ ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ پیراشوٹ کے ذریعے آ جاتے ہیں اور ہر پارٹی میں جاتے ہیں، انٹرٹین بھی کرتے ہیں نا آپ سر، انٹرٹین بھی کرتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ پارٹیز میں جب آتے ہیں اور لوگوں کو انٹرٹین کیا جاتا ہے۔ رانا صاحب لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے، ایسے لوگوں کو نہیں آنا چاہیے۔ میں بھی کہتا ہوں فیصل بھائی یہ آفٹر تھاٹ ہے، ایسے لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ آفٹر تھاٹ ہے۔ ذرا یہ خورشید شاہ صاحب نے کہا تھا ہمارا نام بھی کسی کا آ گیا نا تو وہ عہدے سے علیحدہ ہو جائے گا، اور آج وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب سزا دیں گے، آپ بھی فرما رہے ہیں تو وہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ بٹ رانا صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا پوزیشن ہے آج آپ کی؟ آپ کو لگتا ہے مراد علی شاہ صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے؟ یہ جو میں نے ریکارڈ دکھایا ہے اس کو دیکھنے کے بعد بھی آپ کہیں گے نہیں دینا چاہیے استعفیٰ؟ دیکھیں یہاں پہ میں اپنی حیثیت میں ہی ایک سیاسی کارکن کے طور پہ بیٹھا ہوں اور بات کر رہا ہوں۔ میں پارٹی پوزیشن جو ہے وہ اس حصے میں جو ہے وہ میں بات نہیں کر رہا۔ ویسے آپ اتنے کیویٹس لگا کے بات نہیں کرتے، آپ کی بات پارٹی کی بات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پارٹی کی بات ہوتی ہے، اور پارٹی کے اندر بھی جب یہ بات ہوگی تو بالکل وہاں پہ بھی میں یہ بات کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اس بات کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے۔ بات یہ ہے کہ یہ آپ نے پیپلز پارٹی کے لیڈرز کے بیانات جو ہیں وہ سنوائے ہیں کہ انہوں نے کہا میاں نواز شریف صاحب کے متعلق جب رپورٹ آئی کہ جی استعفیٰ دیں، یہ کریں وہ کریں۔ آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، جب اسی قسم کی صورتحال پیپلز پارٹی پہ تھی اور یوسف رضا گیلانی صاحب جب وزیر اعظم تھے اس وقت ہمارے بیان یہ تھے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاست جو ہے وہ ابھی میچورٹی کے اس لیول پہ نہیں پہنچی۔ 70 سال بعد بھی رانا صاحب میچورٹی 70 سال بعد بھی نہیں پہنچی۔ آپ آج کی ہی مثال لے لیں کہ 1990 میں الیکشن ہوئے، جی اس کے بعد 1996 میں ایک درخواست دائر ہوئی کہ اس وقت کے پریزیڈنٹ نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک الیکشن سیل تھا، اس الیکشن سیل کے جو ہے وہ 2 آدمی جو ہے وہ صدر صاحب کے علاوہ ممبر تھے، اور وہ الیکشن جو ہے وہ ریگ کروایا گیا اور ایک پارٹی کو جو ہے وہ الیکشن ہروایا گیا، دوسروں کو فائدہ پہنچایا گیا۔ یعنی اس وقت تاریخی طور پہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اگر پہلے سمجھ نہیں آئی تو اس وقت پیپلز پارٹی نشانہ تھی، 2018 میں جب ہم نشانہ بنے تو اب ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے اور اس طرح سے ہوا ہوگا۔ آپ لوگ نشانہ بنے نہیں کہ اچھا اب آگے آ جائیں، اب آگے آ جائیں آپ بات، آپ کہتے ہیں کہ اب آگے آ جائیں، آپ کہتے ہیں کہ سیاست میچور کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ جو سکائی لیب ہے، یہ جو ان کو اکاموڈیٹ کیوں؟ بھائی کیا کیا جائے اگر یہ حالات اس ملک سے جو ہے وہ ہٹنے نہیں دیے جائیں گے تو پھر یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ 1996 میں یہ کیس دائر ہوا، میں کوئی آپ خطرہ نہ محسوس کریں، میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا، بالکل میں ان لائن اینڈ ان لمٹ بات کروں گا۔ 1996 میں جو ہے وہ مقدمہ دائر ہوا، 16 سال بعد اس کا فیصلہ ہوا، 16 سال بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ ان بندوں کے خلاف کارروائی کی جائے، اور ان بندوں نے بھی اللہ ان کا بھلا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا ہم نے کیا تھا، بالکل کیا تھا، فلاں بینک سے ہم نے پیسے لیے تھے۔ اب اس کے بعد کوئی کارروائی نہیں ہوئی،
2000 हुकूमतें किस सुन ले राणा साहब, किसी ने रोका सुन लेना अब ये आपको नहीं पता कि किसी ने रोका कि नहीं रोका। राणा साहब हुकूमत 2015 में जो है वो उन्होंने नजरसानी दायर की, मई 2018 में वो रिव्यू पिटीशन खारिज हो गई। अब FIA ने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि जनाब सबूत ही कोई नहीं, कोई गवाह का बयान ही नहीं मिल रहा, हालांकि वो खुद कह रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है ये गलत बयानी कर रही है? सुन तो लेना, वो खुद कह रहे हैं कि हमने ये काम किया है। वो भाई जब मैं कह रहा हूं कि मैंने ये काम किया है, मैंने इलेक्शन में रिगिंग की है, मैंने पैसे तकसीम किए हैं, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने जो है वो हुमायूं साहब को दिए हैं या मुनीर साहब को दिए हैं, आप इनकार कर रहे हैं, तो चलो पता करें कि किसको दिए हैं, आपको नहीं दिए किसी और को। वो मैं तो कह रहा हूं कि मैंने दिए। मतलब आप कह रहे हैं कि तो जिसने मुझे दिए तो पकड़ो उसको ना, सजा दी जाए। ओ भाई मुझे जो जुर्म तस्लीम कर रहा है उसके खिलाफ तो एक्शन लो ना, लेकिन FIA कह रहा है कि जी हमारे पास सबूत ही कोई नहीं है। हमारी एक गवाह का बयान जो है दूसरे गवाह से मिल ही नहीं रहा। और जिस केस में सुन ले जिस केस में किसी गवाह ने बयान ही नहीं दिया, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ 22 गवाह हैं, 22 गवाहों के बयान पढ़ लें, उसमें जो है वो सजा हो गई है। तो फिर मामला ये है कि जब इस तरह से हालात होंगे तो फिर जो है वो इस किस्म के एक ब्रेक मुझे लेनी पड़ी, एक ब्रेक के बाद से बात करते हैं। हमारे साहब, आपकी जमात का मौक़िफ़ है कि आप चीफ मिनिस्टर बदलवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं बदल जाए, आपके पास अददी अक्सरियत है, आप बदलवा सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, कामयाब करा सकते हैं सिंध के अंदर या नहीं? बात सिंपल सी मैथमेटिक्स है ना, सिंपल मैथमेटिक्स। हमारे साहब मैं अभी 1 मिनट अगर आप मुझे दें तो खतरे वाली बात तो नहीं करनी? नहीं, आपको बचाने की बात करूंगा। राणा साहब मेरे पुराने साथी रहे हैं, फैसलाबाद से हैं। इनसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि 1988 का इलेक्शन, 1990 का, 1997 का, 2013 का बिल्कुल ठीक था। PMLN की हुकूमत 88 में पंजाब में बनी और बाकी जो मैंने साल बताए हैं वफाक में बनी। ग़ालिबन वो समझते होंगे PMLN के वो बिल्कुल फ्री फेयर पाकिस्तान की तारीख के बेहतरीन इलेक्शन हुए। सो अब 2018 के इलेक्शन में हमें हर तरह के मसाइल नज़र आ रहे हैं क्योंकि नून को कामयाबी नहीं हो सके। एक तो मेरा ये सवाल है। दूसरा मेरा ये सवाल है कि नैब, हमने पहले दिन से ये कहा है कि नैब के जो हालिया चेयरमैन हैं ये PMLN पीपल पार्टी के सरबराहान ने नॉमिनेट किए थे, ठीक है, और नैब के कानून के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इन चेयरमैन को हटा सकती है। तो हमसे किसी किस्म का कोई खौफ और ख़तरा नैब को नहीं है। हमारे नीचे इदारे, डायरेक्ट नीचे FIA है, हमारे नीचे 2 सूबाई या 3 सूबाई हुकूमतें हैं। आपने बड़े लीडरान तो छोड़ें अपोजिशन पार्टीज़ के, कोई MNA, कोई MPA या पार्टी का भी कोई ओहदेदार के बारे में नहीं सुना होगा कि किसी सूबे में किसी हुकूमत ने या FIA ने उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई की हो, ये नहीं सुना होगा। ये जो इदारे हमारे नीचे, माजी में बड़े शदीद तरीके से हुकूमतें इन इदारों को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल कर। अब 25 ये FIA की जो असगर खान केस है, FIA हमारे नीचे इदारा है, उसने कहा कि हमारे पास सबूत हम नहीं पेश कर सकते। हमारी हुकूमत कहती यार छोड़ो सबूत के छोड़ो, फिर भी रगड़ा दिए रखो। उस वक्त तो PTI का वजूद भी नहीं था, PMLN के खिलाफ ये सारी कार्रवाई एलिजिडली हो रही थी। ओके, लेकिन हमारी हुकूमत ने किसी किस्म का कोई रुकावट नहीं की और FIA ने कहा कि हमारे पास सबूत नहीं, हमने कहा बिल्कुल ठीक है। ये आप इसको पॉजिटिवली भी तो देख सकते हैं ना। इसके ऊपर तो इमरान खान साहब के बयान आखिरी चीज, इनके सवाल का जवाब तो दे दूं, वो नहीं दिया। पहली बात तो ये है कि इस केस में आप ये कह रहे हैं कि हमने कहा जी बिल्कुल जी आपके पास सबूत नहीं है तो आप जो है बिल्कुल आप ना करें। वो भाई जो इकबाली बयान है, जो कुछ लोगों ने या उन दोनों साहिबान ने, मिर्जा असलम बेग साहब ने, उन्होंने तो तस्लीम की है, यूनुस हबीब साहब कि हमने ये किया है। नहीं तस्लीम, राणा साहब तस्लीम नहीं किया। उन्होंने हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शनों के दौरान प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशंस देता है। बात ये है, ये पैसा एक बैंक का आ रहा था। उन्होंने ये तस्लीम नहीं किया
کہ انہوں نے پیسہ لے کے یہ ڈسٹریبیوٹ کیا. انہوں نے ایک بینک نے پیسہ دیا ہے اور وہ ان کا بیان نکالیں. سر یونس حبیب صاحب نے کہا ہم نے تو خود دی, انہوں نے کہا میاں نواز شریف کو 2 جگہ پر دی ہے, آج بھی موجود ہے ریکارڈ پہ کلپس ان کا جو ہے وہ آپ بیان نکالیں. انہوں نے الیکشن سیل کی موجودگی کو اور اس میں جو کارروائی کی ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کسی ادارے کا جو ہے وہ قصور نہیں ہے, یہ ان لوگوں نے اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں الیکشن کو جو ہے انہوں نے خراب کیا. اب آگے آ جائیں. پیسہ تو بینک کا تھا, پیسہ تو مہران بینک کا تھا. بہرحال جہاں سے بھی لیا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی 88 کی 90 کی 93 کی. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ان الیکشنز میں بھی پرابلم تھے. آپ نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. بات یہ آئیڈینٹیفائی کو کرے نہ کرے, لیکن اس چیز کو ہر بندہ تسلیم کرتا ہے. آپ بھی کریں, ہم بھی کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو پرابلم تھے, کیا ہم نے 70 سال بعد بھی اگر 88 میں 85 میں پرابلم تھا تو کیا وہ 2018 میں ضرور ہونا چاہیے؟ کیا ہم نے آگے نہیں بڑھنا؟ ملک میں جمہوریت نے جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے تھا اسی چیز میں پھنسے رہے. ہم 90 میں وزیر اعظم تو بن گئے ہیں کہ ہم 90 وزیر اعظم بن گئے, لیکن خامی تھی یہ. یا 97 میں وزیر اعظم بن گئے لیکن خامی تھی. تب تو آپ کو نظر نہیں آیا. 90-30 سال پہلے کی بات ہے. اور میاں نواز شریف اور محترمہ بینظیر بھٹو وہ آن ریکارڈ ہے. بٹ سر یہ بھی فیکٹ ہے, انہوں نے جو ہے وہ کچھ چیزوں کو جو ہے وہ تسلیم کیا اور آگے بڑھنے کی بات بن جاتے ہیں آپ کی پارٹی, پھر آپ کو کسی قسم کا کوئی سسٹم میں اعتراض نہیں ہوتا. سر جو بینیفیشری ہے نا, جو جیت جاتا ہے اس کو اعتراض نہیں ہوتا. جن چیزوں کو ختم ہونا چاہیے, جن چیزوں کو دور کرنا چاہیے, جو سسٹم کی خرابیاں ہیں ان کو ہونا چاہیے. اگر ان کی کوئی بات نہیں کرے گا تو پھر تو اسی طرح سے 70 سال ہو گئے ہیں. چلیں اچھا لیٹس ٹیک اٹ لٹل فارورڈ. آپ کو لگتا ہے رانا صاحب کو لگتا ہے آپ بات پر جیت کے بھی کیا کریں رانا صاحب پلیز. جب آپ جیت جاتے ہیں نا چلو نا, آپ جیتے ہیں آپ کریں نا, چلو یہاں سے شروع کر لیتے ہیں. ہمیں ابھی خامی نظر آئے گی تو ضرور کریں. وہ اس لیے کہ آپ جیتے ہوئے سر, آپ کو خامی کہاں نظر آئے گی؟ مایو صاحب دیٹ پرنسپل اپلائز آن ایوری بڈی. جو جیت جاتا ہے اسے الیکشن کے پورے پروسیس کے اندر شاید برائی نظر نہیں آتی. نہیں, اب آپ ہمیں زبردستی تو نہیں کہہ سکتے نا کہ برائی ڈھونڈے ہیں, نہ نظر آ رہی ہو. آپ کو یہ برائیاں 2013 میں نظر آ رہی تھی, 18 میں نظر نہیں آ رہی. آپ کو یہ برائیاں ابھی ہم نے ایک پارلیمنٹ کا کمیٹی بنائی ہے, سب اس میں ممبران ہیں پارٹیز کے, وہ اس کو بغور جائزہ لے گی کہ اس کمیٹی سے. آج میری بات نوٹ کر لیں, اگر آپ نہ دوڑے یہ پارلیمنٹری کمیٹی میں بیٹھ کے یہی بات, ہم بالکل نہیں کہتے کہ جناب آپ 88 کو 90 کو 93 کو 97 کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بالکل سرٹیفکیٹ دے دیں اور 2018 کو پکڑ لیں. بات یہ ہے کہ اگر خرابیاں سسٹم میں ہوتی ہیں, خرابیاں تھیں, تو کیا ہم نے ان خرابیوں سے اب آگے نہیں بڑھنا؟ بالکل بڑھنا. اب ہم نے اسی میں پھنسے رہنا ہے. بالکل بڑھنا چاہیے. فیئرنیس آف دی الیکشن کے اوپر بات ہی. بٹ کنی صاحب لیٹ می ٹیک یو آن دس. اب جو سچویشن ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی یا پی ٹی آئی کی, اب وہ ایک ہی بات کے اوپر لاگر ہیڈز پہ ہیں, وہی سی ایم کی تبدیلی والی بات ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا, میں اب بھی کہوں گا کہ پوزیشن رانا صاحب کی تو آج کل کہا جاتا ہے رانا صاحب آپ پیپلز پارٹی کی بی ٹیم ہے یا آپ کو دفاع میں ہیں آپ کے, اور نہ آج کل وہ پیٹ پھاڑنے والے بیانات سامنے آ رہے ہیں, نہ زرداری صاحب کے 6 ملین ڈالر یا جتنے بھی تھے 6 کروڑ ڈالر نظر آ رہے ہیں سوئس بینکوں میں پڑے ہوئے. آج کل دفاع ہو رہا ہے ایک دوسرے کا. تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کو کیسے علیحدہ کر پائیں گے اس پوزیشن سے جو آپ مسلم لیگ نون کے حوالے سے لیتے رہے ہیں کہ نام آ گیا جے آئی ٹی میں ثابت ہو رہی ہیں چیزیں تو علیحدہ ہو جائیں, جب اگر آپ کا نام صاف ہے تو آپ واپس آ جائیں. پی ٹی آئی کی پوزیشن تو کنسسٹنٹ ہے اس پہ. نہیں دیکھیں اس طریقے کے سٹیٹمنٹس مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے دیے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا, عمران خان صاحب نے کچھ لوگوں کو ڈاکو کہا, کچھ کو چور کہا, اور باقی ایسے سٹیٹمنٹ بھی ہیں جو پتلون گیلی کرنے والی سٹیٹمنٹ بھی ان کو ہم نے دیکھی ہوئی ہیں, اور جو پارلیمنٹ کے متعلق کہا, جو جوڈیشری کے متعلق کہا. اگر آپ ایسی سٹیٹمنٹس پہ آ جائیں تو پھر تو بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں. پولیٹیکل میچورٹی جب آئی, آپ 70 سال کی پولیٹیکل میچورٹی کی بات نہ کریں. آپ کی جمہوریت کتنے سال چلے, پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی جمہوریت کا تسلسل کتنے سال چلا ہے. ہارڈلی آپ کے 2 ٹینور گزرے, تیسرا ٹینور جا رہا ہے. آپ اب 70 سال کا تو ہم سیاستدانوں کو نہ دیں کہ آپ مطلب جمہوریت کی اس کو دیں, لیکن چیز یہ ہے کہ ایسے ایسے میچورٹی آئے گی. لیکن کیوں آپ کہتے ہیں کہ سی ایم سندھ ریزائن کرے, کیوں آپ یہ نہیں کہتے کہ وزیر اعظم ریزائن کرے, کیوں آپ یہ نہیں کہتے کہ چیف منسٹر ریزائن جن پر کیسز ہیں, کیوں نہیں کہتے کہ جو کیبنٹ میں بیٹھے ہیں وہ ریزائن کریں. مطلب ہے یہ چیزیں
کل ایم کیو ایم کے خلاف آپ کو مینڈیٹ ملا، ایم کیو ایم کے خلاف جو پی ٹی آئی کا صاحب آپ بھی یہی بیان دیتے تھے، اس کا مطلب ہے آپ کی بھی امیچورٹی تھی، جو باتیں آپ کرتے رہے پی ایم ایل این کی جے آئی ٹی کے حوالے سے، پیناما کی جے آئی ٹی کے حوالے سے، پھر آپ ایکسپٹ تو کریں سر کہ آپ کی بھی امیچورٹی تھی۔ دیکھیں یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، دیکھیں جو بندہ کھڑا ہو کے کنٹینر پہ کہتا تھا کہ سول نافرمانی کرو، بل مت دو، فلان مت کرو، ڈنگ مت کرو، آج وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کریں، آپ معیشت کو ٹھیک کریں، آپ بجلی کے بل دیں، آج ہمیں وہ سبق سکھا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، پالیٹکس میں سٹیٹمنٹس ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ چیز آپ کہیں کہ جی صرف سندھ والے ریزائن کریں اور وفاق والے ریزائن کریں، ہم کہتے ہیں آپ کریں تھے صاحب اکراس دی بورڈ کریں، سب کا کریں، پیپلز پارٹی شروع کریں، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کے جو ہے نا شہزاد اکبر صاحب بیٹھ کے ایف آئی اے آفس میں وہاں پر جو ہے اپنی ڈکٹیشن دیں اور آپ بولے کہ ہم اس کی جو ہے نا ڈکٹیشن مانیں۔ رانا صاحب کنکلوڈنگ ریمارک دینا چاہیے استعفیٰ؟ نہیں، دیکھیں بالکل نہیں دینا چاہیے۔ اچھا نہیں دینا چاہیے۔ اور اگر آپ ان سٹیٹمنٹس پہ جائیں، اگر پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو اسپیکر بنایا جا سکتا ہے، اگر جس کو چپڑاسی نہیں رکھنا تھا اس کو وزیر ریلوے بنایا جا سکتا ہے، تو ان سٹیٹمنٹس میں نہ پی ٹی آئی، نہ پی ایم ایل این، نہ پیپلز پارٹی، لیکن بات یہ ہے کہ ہم بالکل نہیں یہ کہتے کہ پیپلز پارٹی کا احتساب نہ کریں، پی ایم ایل این کا احتساب نہ کریں، بالکل ہونا چاہیے، لیکن انصاف ہونا بھی چاہیے اور ہوتا نظر بھی آنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں تھینکس ٹو چیف جسٹس فار 2 days ریمارکس، یعنی آج ان کے جو ریمارکس آئے ہیں تو ساری جو ہے وہ غبارے سے ہوا نکل گئی ہے، جبکہ 2 دن پہلے انہوں نے بات ابھی یعنی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہوئی، سپریم کورٹ نے اس کو فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے سندھ کے اوپر حملہ بھی کر دیا اور سندھ کی چیخیں بھی ان کو سنائی دینے لگی۔ اب یہ دیکھیں کہ سندھ کی وزیر اعظم کو وہ جو ہے وہ چیخیں سنائی دے رہی ہیں اور ان چیخوں سے وہ محظوظ ہو رہے ہیں۔ اچھا آپ وہ چیخوں والی بات پر نہ جائیں، بس نہیں، میں آگے نہیں کرتا، اتنی کرتا ہوں۔ مہربانی آپ کی۔ ہمایوں صاحب کنکلوڈنگ ریمارک، سو ریئلائزیشن ہونی چاہیے، گورنمنٹ شوڈ ناٹ اون ایوری تھنگ جس کا احتساب سے تعلق ہے، شوڈ ٹیک اٹس نیشنل کورس۔ دیکھیے یہ پاکستان کی کابینہ کا ایک فیصلہ ہے جس پہ چیف جسٹس صاحب کو اعتراض تھا اور انہوں نے اعتراض کا اظہار کیا، ان کا یہ پریروگیٹو ہے، انہوں نے کیا، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، انہوں نے میرے خیال وہ اس پہ فیصلہ وغیرہ نہیں دیا۔ یہ پی ایم ایل این کے زمانے میں یہ رول آیا تھا کہ ای سی ایل کے معاملات جو ہیں وہ پاکستان کی کابینہ ڈیسائیڈ، اچھا فیصلہ تھا، اور پاکستان کی کابینہ نے پتہ نہیں کتنے وزیروں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اس پہ سپریم کورٹ نے اپنا ایک ریمارکس دیے ہیں، اس میں تو ہمیں کسی قسم کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں سندھ میں دیکھیے سیاست میں کوئی کسی کو نہیں چھوڑتا، پی ایم ایل این اس طاق میں ہے کہ ہمارا کام تمام کر دیا جائے پنجاب میں، یا شاید لگے ہاتھوں وفاق میں بھی کر دیا جائے، وہ کوشش بے شک کریں، وہ بے شک کوشش کریں۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم سندھ میں اپنی قسمت آزمائی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہوگی۔ نیچے جو ہے وہ 8، اچھا وہ خیر آپ کا فارورڈ بلاک ہے، یہ اوپر ہمایوں صاحب کی جماعت آپ کا فارورڈ بلاک بنا رہی ہے۔ صاحب 2008 سے 13 تک پنجاب کی حکومت منورٹی پوزیشن میں پی ایم ایل این نے 5 سال اپنی حکومت کی ہے، تو اس میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں پارلیمانی نظام۔ چلے بس ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ ہمایوں صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ جناب رانا ثناء اللہ صاحب میرے ساتھ موجود تھے، فیصل کریم کوٹی صاحب نے ہمارا ساتھ دیا۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، اگلا سال 3 اور ان کے رہنماؤں کے لیے کیسا ہوگا، ملک کے نامور تجزیہ نگار اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، ایک بریک کے بعد تو بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ 2019 حکومت کے لیے کیسا رہے گا، سیاسی تجزیہ نگار، ملک کے نامور سیاسی تجزیہ نگار اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ سلیم صافی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے، جناب ارشاد بھٹی صاحب جن کی عظمت کو ہم ہمیشہ سلام کرتے ہیں، وہ لاہور اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہیں، اور کچھ دیر میں آسما شرازی صاحب جوائن کریں گے۔ سلیم صافی صاحب آپ سے بات کا آغاز کروں گا، جس طرح سے حکومتی معاملات آگے چل رہے ہیں 2019 میں، آپ کو کیا لگتا ہے اس حکومت کو کسی سیاسی بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یا سب کچھ سموتھ ہے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے لیے، اور اپوزیشن آپ کو لگتا ہے کہ ویک وکٹ پر رہے گی 2019 میں؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے اس حوالے سے؟ اس حکومت کا ایک تو سب سے بڑا بحران کا آلریڈی اس کو سامنا ہے، اور پھر ایسے کچھ کرنے لگے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ پیپلز پارٹی جو کہ زرداری صاحب نے دفن کی تھی مفاہمت کی سیاست کے نام پہ، وہ دوبارہ زندہ ہو رہی ہے، اور وہ مسلم لیگ نون جو کہ پراسرار خاموشی کے ذریعے نواز شریف صاحب نے اور مریم نواز صاحب نے دفن کی تھی، وہ بھی دھیرے دھیرے دوبارہ زندہ ہو رہی ہے۔ ٹھیک، ارشاد بھٹی صاحب آپ کے نزدیک آنے والے دنوں کے اندر
हुकूमत के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए आपको सब कुछ बेहतर नज़र आता है, या आपको लगता है कि हुकूमत जिस तरह से ओन कर रही है हर एहतसाब के मामले को और वज़रा बैठ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर, इससे अपोजिशन मजबूत हो रही है और मजबूत होगी 2019 में? अपोजिशन मजबूत हो रही है, अपोजिशन धीरे धीरे ज़िंदा हो रही है, अपोजिशन की मफाहमत, भाई ये तो अपोजिशन को तो छोड़ें, हुकूमत देखें, हुकूमत के लिए सबसे बड़ा है कि हुकूमत का एक नो डाउट उनका एक एहतसाब का नारा है, वो चलना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन हुकूमत से एक जुड़ी हुई है होप भी, उम्मीद भी, और एक तब्दीली की उम्मीद, एक हालात बदलाव की उम्मीद, एक बेहतर करने की उम्मीद, एक चीज़ों को आगे बढ़ाने की उम्मीद। वो उम्मीद 2019 में हुकूमत के लिए सबसे बड़ा उसका चैलेंज हो गए। उनके इमरान खान साहब के वादे, नारे, दावे सबसे बड़ा चैलेंज है, उनकी परफॉर्मेंस सबसे बड़ा चैलेंज होगी। इमरान खान साहब डिलीवर ना कर सके तो लोग एहतसाब को या इन चीज़ों को या इन पे सिर्फ नहीं रहेंगे। आपको लगता है कर लेंगे डिलीवर? नहीं, मैं होपफुल हूँ, अल्लाह करे कर लें, लेकिन अब जो अभी तक है, दो तो हम शुरू से कहते हैं राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम रही, होमवर्क नहीं था उनका, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि वो 2019 में, जब हम 2019 में इस दिन बैठे हों, तो अल्लाह करे कि कोई बेहतरी हो। बाकी अपोजिशन राग धमकी, राग बेबसी, राग धौंस, राज धांधली, राग इन पक्के रागों में, और जो चीखें हमारी निकल रही थी 70 सालों में, अल्लाह के फजल से अब इनकी निकल रही हैं, और अपोजिशन विद इन अपोजिशन है। और याद रखें, ये जो अभी इनकलाबी, ये जो ऊपर नारे, ये सब उस वक्त तक हैं जब तक इनको कोई पतली गरी चोर दरवाज़ा नहीं मिलता। ठीक हो गया। ज़रा आसमा शराजी साहब, बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, अभी हमने अब भट्टी साहब की अजमत से भरपूर तज्जिया सुना, आपके नज़दीक हुकूमत का क्या मुस्तकबिल है 2019 में? स्मूथ सेलिंग है इस हुकूमत के लिए, या भट्टी साहब कह रहे हैं अपोजिशन की तो वो रोना है, रोने वाला राग चलता रहेगा? सावी साहब कह रहे हैं कि नहीं, एक दफन अपोजिशन, दफन पार्टीज को दोबारा इस हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस जो है वो उजागर कर रही है। जी, मेरा ख्याल है कि 2019 जो है वो हुकूमत का साल ही होगा। अच्छा। उनको कहीं बाहर से कहीं कोई भी अपोजिशन नहीं है, उनको अपने अंदर से अपोजिशन है। और बिल्कुल ये बात सही कही भट्टी साहब ने कि उनकी जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि अभी मिनी बजट उनका आने वाला है, आज शायद पेट्रोलियम की प्राइसेस में 4 रुपये की कमी है, लेकिन महंगाई जिस हद तक बढ़ चुकी है, और जो नया बजट आने वाला है उसके बाद जितनी महंगाई होनी है, और जिस तरह की सूरत हाल है, बिजली महंगी, गैस महंगी, सब कुछ महंगा पेट्रोलियम प्राइसेस के साथ साथ जुड़ा हुआ है, तो ये मेरा ख्याल है कि उनके लिए कोई बहुत स्मूथ सेलिंग नहीं है। हाँ, अपोजिशन को क्या चीज़ फ़ायदा दे सकती है कि अगर आवाम के अंदर इसी वजह से गम और गुस्सा पैदा होता है, तो शायद वो उसको जो है वो उसका फ़ायदा उठा सके और इस गवर्नमेंट को अपसेट करने के लिए कोई जो है वो मंसूबा बना सके। सरेदस्त नज़र नहीं आता, एक कॉम्प्रोमाइज्ड किस्म की अपोजिशन है, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। पहले आपने देखा पीपल्स पार्टी फोर फ्रंट पे नहीं थी, नून लीग थी, तो पीपल्स पार्टी जो है वो बार्गेन कर रही थी। अब जो है वो PMLN जो है वो बार्गेन करने की कोशिश कर रही है, रिलीफ ले रही है, छुप रही है, पीपल्स पार्टी फोर फ्रंट पे आ गई है, और उनकी लड़ाई से उनको बहुत जो फायदा हासिल करने की ये आप भी भट्टी साहब की अजमत से मुतासिर नजर आई, बहुत जबरदस्त दिया आपने दिया। मैं जरा भट्टी साहब के बाद दोबारा रहूंगा। भट्टी साहब, अब क्योंकि आपकी अजमत ऐसी है कि वो दूर दूर तक फैल गई है, हमारी बहन आसमा शराजी साहिबा भी इससे मुतासिर नजर आ रही हैं, जरा आप ये फरमा दीजिए, आसिफ जरदारी साहब और PMLN यानी उसकी क़यादत का क्या मुस्तकबिल आपको नजर आता है 2019 के अंदर? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, जैसे आपने कहा है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लिए ही काफ़ी है, उसलिए आसिफ अली जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे महबूब कायद अपने लिए काफ़ी हैं। वो अपनी बोई हुई फसल काट रहे हैं, वो अपने जो कच्चे चिट्टे थे वो खुल रहे हैं, और अभी ये दोनों तरफ से ये करप्शन देख का, लूट मार देख का, लूट कसूट देख का, बिट्रेल का और हमारे साथ धोखों का, ये एक एक प्लेट निकली है। अभी बहुत सारी लंबी दास्तानें हैं। बहरहाल मैं क्या कह सकता हूँ, अब इस वक्त वो ऐसी मुश्किल में घिरे हुए हैं, कोई लफ्ज़ और कहा नहीं जा सकता। बहरहाल अल्लाह करे मुल्क के लिए सब कुछ अच्छा हो। सावी साहब, आपसे अगर यही सवाल किया जाए कि जिन जमातों के आपको लगता है कि हुकूमत की नाअहली या हुकूमत की जो जल्दबाजियां हैं वो उनकी क़यादत को किसी हद तक जगा रही हैं या उन पार्टियों को ताकत दे रही हैं दोबारा, उनका मुस्तकबिल आपको क्या नजर आता है पीपल्स पार्टी का और PMLN का 2019 के अंदर? देखिए, जरदारी साहब पीपल्स पार्टी पे बोझ भी बन गए थे, और इस दिन से बचने के लिए वो पीपल्स पार्टी को दूसरी PTI बना रहे थे।
تو وہ جب جیل چلے جائیں گے تو ایک تو ان کا بوجھ بھی پیپلز پارٹی کے کاندھوں سے ہٹ جائے گا اور دوسرا پیپلز پارٹی دوبارہ پیپلز پارٹی بن جائے گی. میاں نواز شریف صاحب نے رہائی انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب جو تھے وہ میاں نواز شریف صاحب نے رہائی کے بعد وہ دوبارہ شہباز شریف والی سیاست شروع کی تھی اور اپنی پارٹی کو سسپینڈ کر لیا تھا. مریم نواز صاحب نے اپنا ٹویٹر تک کو سسپینڈ کر لیا تھا. اب ان کے جیل جانے سے ٹویٹر بھی گویا ہو گیا اور اب مسلم لیگ نون جب وہ جیل میں رہیں گے تو مسلم لیگ نون باہر زندہ رہے گی. پھر یہ کہ جب تک دیکھیں عمران خان صاحب اسی طرح اگر حکومت میں رہتے ہیں اور اللہ کرے وہ رہیں تو ان کی اصلیت سامنے آئے گی اور لوگوں پہ واضح ہوتا رہے گا کہ بھائی وہ اندر سے کیا ہیں. تو وہ ان کے لیے خطرناک ہے اور وہ پی ٹی آئی کے لیے اگر وہ حکومت میں نہ رہیں تو یہ جو ان کا ایک الٹ امیج لوگوں کی نظروں میں دیا گیا تھا تو ان پہ پردہ پڑا رہے گا. ٹھیک ہے، میں بہت شکریہ ادا کروں گا آسمہ شرازی صاحبہ کا، جناب سلیم صافی کا اور ارشاد بھٹی صاحب کا. 2019 کیسا ہوگا؟ ملک کے نامور تجزیہ نگاروں نے آپ کے سامنے جو صورتی ہے وہی اندازہ لگا سکتے ہیں اور کچھ اندازہ عوام ہے آپ بھی لگا سکتے ہیں. بہرحال آج کے پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہی دیں گے. دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ کو یہ نیا سال بہت بہت مبارک.